बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और हम ओस्लो में हैं। नॉर्वे की सड़कों पर, ओस्लो की सड़कों पर घूम फिर रहे हैं। अगरचे सर्दी बहुत है लेकिन इस सर्दी का हम मज़ा उठा रहे हैं क्योंकि ये हमें वहाँ पर इस तरह की सर्दी महसूस नहीं होती। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। मैं अभी 1-2 दिन और रुकूंगा, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से बड़े अहम मौजू पर बात की जाए। और बात तो इनसे मैंने करनी थी लेकिन मैं बड़ा सोच रहा था कि डॉक्टर साहब से क्या सियासी गुफ्तगू क्या हो सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब के सामने एक बहुत अहम सवाल रखता हूँ। और डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि इस वक्त आवाम के अंदर जो सियासी बेचैनी है, यानी बेचैनियाँ तो कई तरह की होती हैं लेकिन पॉलिटिकली एक लोगों के अंदर एक हिजानी सी कैफियत है। लोग बेचैनी का शिकार हैं और करीब हैं कि मायूस हो जाएं। जी। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि बेचैनी का खात्मा कैसे हो और मायूस होने से कैसे बचें सियासी तौर पर, यानी उनकी होप रहे कि चीज़ें बेहतर होंगी, भागना नहीं है छोड़ छाड़ के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपसे बात करूँगा वो कोई सियासी मुबस्सिर की बात नहीं है क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं। ठीक। तो लेकिन मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ जिसने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं डॉक्टर भी हूँ जैसे आप जानते हैं। तो मेरे ज़हन के अंदर इसकी एक मिसाल और तमसील आई है कि जैसे किसी की माँ वो आईसीयू में दाखिल हो और वो उसकी पूरी कायनात उसकी माँ हो। ठीक। और वो शख्स जो है डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब बताइए कि मेरी अम्मी का क्या होगा। ये आप कह रहे हैं ना। जी जी जी। ये एक खजानी कैफियत है। बिल्कुल सही। और उस डॉक्टर को ये पता हो कि उसके गुर्दे फेल हो गए हैं। हाँ। और उसके लंग्स फेल हो रहे हैं और इसके अलावा उसके जो हैं हार्ट का भी जो है वो फंक्शन ठीक नहीं है, उसको एरिथमियाज हो रहे हैं, प्लेटलेट उसके नीचे जा रहे हैं, हालत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है। तो अब वो जो जिसको बताया जा रहा है जी। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं क्या करूं। हाँ। मुझे तो कुछ पता नहीं है। हाँ। आप जो करना चाहें बताएं करें। हाँ। डॉक्टर साहब कहते क्या हैं चाहिए आपको? वो कहते हैं 10 बोतलें खून की दो। 10 तो कहता है जी मेरी निकाल लें, 10 बोतलें खून की ले लें। हाँ। अच्छा, या वो कहते हैं आप फलां वाली दवाई अरेंज करें, वो यहाँ से तो नहीं मिलती, आप कराची से मंगवा लें। हाँ। अच्छा, वो कर लेते, मैं खुदा के लिए आप कुछ करें। अच्छा, अब करना तो उन डॉक्टरों ने है ना। मगर वो जो बंदा यूं कर रहा है ना, वो बंदा मैं और आप है। वो पाकिस्तान के वो सारे अवाम है जिनकी माँ पाकिस्तान है, वाकई जिनकी माँ पाकिस्तान है, गांव में रहने वाली एक माँ है जी। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को शहरों में शिफ्ट कर दिया है। उस शहर का नाम मुख्तलिफ, लंदन भी है, अमेरिका भी है, दुबई भी है और भी है। लेकिन हम में से अक्सरियत की माँ वहीं गांव में रहती है। तो हम कहते हैं खुदा के लिए मेरी माँ को बचा लो। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं दुआ मांगता हूँ, मुझे बताएं मैं क्या कुर्बानी। ठीक है। हम इस बात पर पूछते हैं कि मेरी माँ बच तो जाएगी। और हम ये कहते हैं कि भाई फर्ज करें, अब इस मुल्क इसमें क्या करें, गवर्नमेंट कहे कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, आपके ऊपर 70% टैक्स लग जाएगा। मैं मिसाल एग्जेजरेट करके बता रहा हूँ जी। अच्छा, आवाम इस पर भी तैयार होंगे अगर उनको यकीन हो कि उनकी माँ बच जाएगी। ठीक है। इस वक्त मसला ये है कि उनको ये यकीन नहीं है कि माँ बचेगी कि नहीं बचेगी। इसलिए मैं आपको एक बड़ी एक ऐसे यानी जटाकी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो भाई उनको बचाने वाले जो डॉक्टर है ना, वो मेरे ख्याल में 3 है। एक तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, यानी जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है ना। अब ये बात को लकी छुपी नहीं है, ओपनली हम कह रहे हैं, मेहरबानी करके एक तो वो हमारा बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है ना, बड़ा सर्जन है जी। और दूसरा जो है हमारी जो पॉलिटिकल पूरी की पूरी फेटर्निटी है जी। और तीसरा हमारी अदलिया है जी। आई एम श्योर कि उनको ये फिक्र होगी, और अगर नहीं है तो मैं हाथ बांध के कहता हूँ खुदा के लिए मेरी माँ को बचा लें। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में ये सवाल इसलिए भी पैदा हुआ है कि यहाँ ओस्लो में हम और फिर यूरोप पूरे में यही हालात हैं कि अब मैं एक आदमी की आपको मिसाल देता हूँ। इस तरफ आते हैं जी। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक साथ की जो आज हमारे साथ दिन भर मौजूद रहे जी। हाँ। अच्छा, उन्होंने क्या किया, मैं आप नाज़रीन के साथ भी उनकी छोटी सी स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने 6 महीने पहले फैसला किया है, 6-8 महीने पहले, कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी यूरोप में गुजार ली है। यहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है। बच्चों से कहा कि बेटो तुम अब इस बिजनेस को संभालो, मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, यहाँ से अपनी दौलत लेकर जाऊंगा, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें दे दिया है। मैं पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूंगा और इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ जो कमाऊंगा वो राहे खल्क़े खुदा में खर्च करूंगा और उनकी पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए लगाऊंगा। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान में ज़मीन खरीदी कि उससे वो बिजनेस करेंगे जी। और 6 महीने के अंदर अंदर अब उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे और उस ज़मीन को बेच रहे हैं और वो कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान में मैंने जाकर क्या करूँगा, मायूस हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो यहाँ यूरोप में बैठे हुए लोगों की मायूसी है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग, जैसे मेरे कज़न हैं, वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे।
اور بچے ان کے کہہ رہے تھے کہ جو یہاں کے کینیڈا کے بورن تھے وہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے, واپس چلیں, اور وہ نہیں جا رہے تھے, کہتے نہیں میں پاکستان آ گیا ہوں اب نہیں جاؤں گا, لیکن 6 مہینے میں انہوں نے فیصلہ کیا واپس کینیڈا جا رہے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے جی, اس کا جو حل ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے بلیم کریں. ہوا بہت تیز, اب ہم ہوا کی ڈائریکشن میں آ گئے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے بلیم کریں, جبکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں جس یونیورسٹی میں لیکچر لینے کے لیے جاتا ہوں جی میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایمانداری سے بتانا, آپ کی ایجوکیشن ختم ہونے کے بعد اگر آپ کو فوری کسی یورپین ملک کا یا امریکہ کا, کینیڈا کا, آسٹریلیا کا ویزا مل جائے, ایمانداری سے بتانا کوئی بات نہیں, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, کتنے لوگ جائیں گے؟ آپ یقین کریں 100% لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں 100% نہیں 100% سے زیادہ نے ہاتھ کھڑا کیا, کیونکہ کچھ ٹیچروں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا جو آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ جو وہاں رہتے ہیں, اور اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ان کے لیے ایک سازگار ماحول ہی نہیں وہاں رہنے دیا, آپ نے ان کے لیے ایک سیف گرو کرنے کا ماحول نہیں رہنے دیا. اور جب وہ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کرتے ہیں ویسٹرن لائف کو, تو آپ وہاں کی سڑک کو اس سڑک سے کمپیئر کر لیں, وہاں کی مسجد کو ان کی مسجد سے کمپیئر کر لیں, وہاں کی پارلیمنٹ کو ان کی پارلیمنٹ سے کمپیئر کر لیں, تو ایپل ٹو ایپل ہر چیز جو ہے میچ کریں تو ہم کہیں مقابلے میں نہیں ہیں, تو ہم بچوں کو کیا بلیم کریں؟ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں نا, میں چلے اب مدعے پہ آ جاتا ہوں. مدعا یہ ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان پاکستان کی ہوپ ہے, وہ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم اس طرف چلتے ہیں. جی بالکل, تاکہ کراس کر لیں. جی زیبرا کراس. جی ہاں. اچھا میں یہ کہتا کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری ہوپس ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کو بچا لے گا, لیکن ایک خوف بھی ہے, وہ یہ کہ اگر عمران خان کو نہ آنے دیا گیا, یا عمران خان نہ آ سکا, یا عمران خان کو خدا نخواستہ مار دیا گیا, یا عمران خان فیل ہو گیا, تو کیا ہوگا؟ یہ جو فیئر ہے لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں میں, کہ اگر عمران خان آ گیا اس کو چلنے نہ دیا گیا تو کیا ہوگا, تو یہی میرا سوال ہے, کیا ہوگا؟ میں آپ کو نا یہاں ایک لطیفہ سناتا ہوں, لطیفہ نہیں بلکہ حقیقت سناتا ہوں جو ایکچوئل ہوا. کہ ابھی یہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل تھا نا کرکٹ کا, تو اس میں جو نیوزی لینڈ کے کیپٹن نے یہ کہا پہلے کی پریس کانفرنس میں کہ ہمیں بابر کیا نام ہے کیپٹن کا, بابر اعظم, ہمیں نا بابر اعظم سے ڈر ہے. تو یہ جب انٹرویو ہو رہا تھا میرے بچے ساتھ بیٹھے تھے, میں نے کہا بیٹا ہمیں بھی بابر اعظم سے ہی ڈر ہے, کیونکہ اگر وہ نہ چلا. تو یہ جو آپ نے بات, یہ تو ایک خیسے لائٹر موڈ میں بات ہے, لیکن عمران خان کا جو ہے ڈیلیور کرنا, اور عمران خان کا ایز این انڈیویجول اپنے 3.5 سال کے پیریڈ کے کو ریوائز کر کے, سیلف ریفلیکٹ کر کے ان ایریاز پر محنت کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ جو اس کے ویک ایریاز تھے اس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں, میں ایجوکیشنل لیڈرشپ پڑھاتا ہوں. میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں 3-4 ایسی باتیں بتاتا ہوں جو لیڈرشپ کا لٹریچر کہتا ہے, اور عمران خان میں اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. صحیح. سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیڈر کا کبھی بھی جو ویو ہے, پیراڈائم ہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. بلیک اینڈ وائٹ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو وہ کیٹیگرائز نہیں کرتا اچھے اور برے. ٹھیک ہے, جو برے ہیں وہ برے ہیں, جو اچھے ہیں ان کو میں نے گلے لگانا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ لیڈر کا پیراڈائم شیڈز آف گرے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بہت اچھا, ایک اس سے کم اچھا, ایک اس سے کم اچھا, ایک اس سے کم اچھا, ٹھیک ہے, ایک بالکل ذرا سا اچھا. اگر لیڈر یہ نہ کرے اور ہر ایک کو پیورٹن کے طور پر ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے, تو لیڈر کبھی بھی صحیح ٹیم نہیں بنا سکتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان آتے ہیں تو ان کو اپنی پچھلی پالیسیز میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑے گی. اچھا, ایک زبردست ٹیم ہونی پڑے گی. ٹیم کا کرائیٹیریا جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کرنا پڑے گا. دوسرا, عمران میں آل مائی لو فار ہم, میں لو کہہ رہا ہوں, آل مائی دعا فار ہم. یہاں آگے نا ہوا پڑے گی ڈاکٹر صاحب کو بات. تو اس میں نا ہم ہاتھ رکھ لیتے ہیں. یہاں لائٹ اچھی ہے جی. عمران خان کہتے ہیں لائٹ از ایوریتھنگ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اندر جو نیگوشیٹنگ ابیلٹی ہے نا, نیگوشیٹنگ سکل, وہ ایز اے سولو اسپیکر کھڑا ہو کر سب سے دنیا میں اچھی تقریر کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, پوری دنیا ایڈمائرر ہے. لیکن جو اپنے سے کم آئی کیو کے بندے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, وہ ابیلٹی لیڈر کے اندر ہونی بہت ضروری ہے. صحیح ہے.
تو وہ یہ I'm sure کہ اگر یہ آواز ان تک پہنچے گی تو اس کو سمجھیں گے جی کہ ان کو اپنی نیگوشیٹنگ. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب عمران خان آپ کی بات کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں. آپ کی پرسنل میٹنگ میں بھی جب آپ نے کوئی تجاویز دی تھی تو انہوں نے پورا فوراً اپنے اسٹاف سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو نوٹ کریں اور اس پر پوری سمری بنا کے مجھے دیں اور اس پر حکمت عملی بنائیں. اور میرے خیال آپ نے اس میں کچھ کام کر کے کچھ سجیشن ان کو دی بھی ہیں. اور یہ والی جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ بھی اگر آپ ان کو تحریری طور پر بھیج دیں میرا خیال ہے تو وہ یہ ہے کہ ذرا آپ کی باتوں کو چونکہ بہت توجہ سے سنتے ہیں. جی ہاں یہ جو سلیکشن آف ٹیم ہے نا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز, مثلا میں سب ود آل ریسپیکٹ فار عثمان بزدار صاحب ایز اے پرسن, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب آپ سب لوگ جو جرنلسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کیونکہ عمران خان یہاں ایک کمزور آدمی چاہتے تھے, تو یہ تو لیڈرشپ کی بیسک پرنسپل کے خلاف. میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی بات کو کاٹنے سے یہ دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ ٹرام گزر رہی ہے اور ساتھ میں گاڑی بھی گزر رہی ہے اور یہ دیکھیں رکی ایک خاتون آئی اور یہ بندہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور یہ چھوٹی سی سڑک ہے, اسی سڑک پہ بس بھی چلتی ہے, ٹرام بھی چلتی ہے اور یہ سڑک کبھی بلاک نہیں ہوتی ہے. تو رات کا ٹائم ہے, دن میں بھی بلاک نہیں ہوتی. اسد آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں جی. یہ سب کچھ میں نے کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹرام کراچی میں چلا کرتی تھی اور لیکن ہمارے چیزیں یہاں امپروو ہوئی ہیں, ہمارے یہاں ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہیں جی. تو اب یہ دیکھیں لوگوں کے لیے اب یہ چلیں اس پہ آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں, پہلے آپ بات مکمل کر لیں جی. ناروے میں یا پاکستان میں کیا فرق ہے سسٹم میں, تو یہ تھوڑی سی اینڈ میں بات کرتا ہوں. پہلے آپ بات مکمل کر لیں. عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے جی. تو عمران خان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اب یہ جو پنجاب والا تھا سینیریو جی, دنیا کا کوئی بھی اینالسٹ جی, کوئی جرنلسٹ جی, کوئی پی ٹی آئی کا ریپرزینٹیٹو یا کوئی بھی آدمی اس بات کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکا کہ پنجاب میں اتنی ویک گورننس کیوں تھی. صحیح لوگ کہتے تھے کہ نہیں عمران خان چاہتا ہے یہاں کوئی تگڑا آدمی نہ ہو, لیکن یہ بالکل میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ بالکل اناپروپریٹ ڈیسیژن تھا. ٹھیک, اگر ایک تگڑا آدمی آپ کے سامنے موجود ہے جی, وہ جو بھی پرفارم کرتا ہے جی, تو بیسیکلی آتا تو آپ کے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب نے نا اپنے اس تجربے سے بہت کچھ سیکھا ہے. ان سے جتنی ملاقاتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, میں نے کئی چیزیں سیکھی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا وہ اب آئیں گے تو شاید بہت ساری ہمارے جتنے انڈے ہیں نا وہ سارے ایک ٹوکری میں ہیں, اس ٹوکری کا نام عمران خان ہے. تو اس لیے عمران خان مہربانی کر کے اس ٹوکری کو دھیان سے. پاکستان عمران خان کا یا چلیں کوئی بھی عمران خان کی جگہ کوئی اور بھی آ جائے تو پاکستان ویسے اس وقت پولیٹیکل سسٹم کا فیلئر افورڈ نہیں کرتا. اور عمران خان اگر آتے ہیں تو عمران خان کا فیلئر تو بالکل افورڈ نہیں کرتا جی, کیونکہ وہ جو جہاں سے نے بات شروع کی تھی ڈاکٹر صاحب کہ بے چینی اور مایوسی کے قریب ایک صورتحال ہے, تو اگر خدا نخواستہ عمران خان ناکام ہوتے ہیں تو پھر مایوسی کی طرف جانے کے خدشات پیدا ہو جائیں گے اس سے زیادہ. جی جی, تو یہ میرا خیال ہے کہ میں تو اس بات کو تصور نہیں کرنا چاہتا ویسے. ہاں, اس کو تصور نہیں کرنا چاہتے. چلیں بالکل آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ ہوپس موجود ہیں اور ہمیں ابھی اپنی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہیے. یہ جو ایک ہیجانی کیفیت ہے یہ ختم ہوگی. اور عمران خان صاحب کو ایک چھوٹا سا اور بھی مشورہ ہے جی, تو وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی ایک بڑی وصف یہ ہوتا ہے کہ لیڈر اپنے کلون پیدا کرتا ہے. تو 26 سال کی ایفرٹ میں کم از کم 10 تو عمران خان ہوتے ہیں ہمارے پاس. اب ہمارے پاس جو ان کے بعد لوگ ہیں وہ ایکچولی 6 یا 7ویں صف کے لوگ ہیں. ہمیں پہلی صف کے لوگ چاہیے تھے اور یہ عمران خان صاحب کو جنریٹ کرنے چاہیے تھے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان کا ویژن جو ہے وہ پرسن ڈیپینڈنٹ نہ ہو, وہ سسٹم ڈیپینڈنٹ ہو. جی بالکل صحیح. آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ سسٹم کی ہے دیکھیں نا, آپ چلیں تھوڑا سا رات ہو گئی ہے لیکن دن میں بھی یہاں پر میں نے ایک دن بھی کوئی بلاک گاڑی آپ کھڑی نہیں کر سکتے. پارکنگ یہاں پر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آپ صرف اگر پارکنگ کو سمجھ لیں نا کہ یہاں پارکنگ کا نظام کیسے بنایا گیا ہے تو میرا خیال آدھی خرابیاں تو دور ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے صرف انسانی جو کنکلوڈ کر دیتے ہیں پھر بات کو کہ یہی پاکستانی یہاں پر لائن کا خیال رکھتا ہے, پاکستان میں لائن توڑتا ہے. یہاں زیبرا کراسنگ کا ہم خیال رکھتے ہیں, وہیں سے سڑک کراس کرتے ہیں, اور پاکستان میں تو ہم جنگلہ تک پھلانگ دیتے ہیں. یہاں ٹرام چل رہی ہے, وہاں پر ہمیں جنگلے لگانے پڑے ہیں, اس کو پھر بھی ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو اس رویے کا کو ٹھیک کیے بغیر کیا ہم پاکستان کو مغرب سے ملا سکتے ہیں یا اس کو خواب دیکھ سکتے ہیں؟ یہ رویہ ٹھیک کرنا بہت آسان ہے. وہ اس طرح کہ جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہاں کا ایک بادشاہ ہے, وزیر اعظم نہیں, بادشاہ. اس بادشاہ کا چلان ہو چکا ہے گاڑی کو غلط پارک کرنے پر, اور برطانیہ کا وزیر اعظم ہے وہ بعض اوقات ٹرین پر بیٹھ کے اپنے گھر بریف کیس اٹھا کے چلا جاتا ہے. اور جب کہ ہمارے یعنی وہ جو ہمارے حکمران ان کی شہنشاہیت ہی ختم نہیں ہوتی,
ان کی جو ہے نا وہ ایک طرح کی لارڈشپ جو ہے وہی ختم نہیں ہوتی. وہی یہاں آ کے ریس گاری تک لیتے ہیں ٹیکسی والے سے, جی بقایا پیسے لیتے ہیں. تو یہ خیر, تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ایکچولی نا بیچارہ ایک معصوم سپاہی ہے, اس نے گنڈیریاں جو ہے نا ایک ریڈی والے سے دبکا مار کے لے لی ہیں, جس کی 12,000 روپے تنخواہ ہے, تو وہ رشوت ہے اور وہ بہت بری بات ہے. سپاہی بہت برا ہوتا ہے جی, اور جو کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی رشوت کے مقدمے چل رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ کسی حکمران کے لیے کرپشن کو ثابت کرنا تو دور کی بات ہے, کرپشن کا الزام لگنا ہی کافی ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے. بالکل صحیح. یہ ہے پرابلم, رول ماڈلنگ کا پرابلم ہے, اور کیا ہے, کچھ بھی نہیں. جی, وہ ایک جملہ آج آپ نے دن میں کہیں کہا, ایک تو آپ کے ساتھ آج مجھے آپ کی بہت عمدہ شاعری سننے کا موقع ملا. شکریہ. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے اچھے شاعر ہیں. تو آج سارا دن جب ہم نے اکٹھے گزارا ہے تو میں نے ان سے فرمائش کر کے بہت ساری شاعری سنی ہے, لیکن اور اسی دوران آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بہت پیچھے ہیں اس یورپ یا ان کے سسٹم سے, ہم شاید اس دوڑ میں یہ بھی شامل نہیں ہیں. اس دوڑ میں نہیں ہے. اس بات کا اعتراف کرنے میں ہمیں شرمندگی بہت ہے, لیکن یہ ہے حقیقت. یہ حقیقت ہے. بہت شکریہ تھینک یو صاحب, آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تھینک یو.